हमें रोशनी की ज़रूरत क्यों होती है। हमें अपने काम काज करने और चीज़ों को देखने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है। सूरज के अलावा कुदरती रोशनी के दो ज़राए के नाम बताएं। सूरज रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया है। इसके अलावा चाँद और सितारे कुदरती रोशनी के ज़रिए हैं। क्या हम अंधेरे में चीज़ों को देख सकते हैं? हम अंधेरे में चीज़ों को बहुत कम देख सकते हैं या बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पहला है रोशनी, तो हमें ये इल्म है कि रोशनी हमें मुख्तलिफ़ ज़राए से मिलती है। सबसे बड़ा इसका जो ज़रिया है वो है सूरज। सूरज की रोशनी से हम कायनात की हर चीज़ को देखते हैं, और जैसे ही सूरज ओट में चला जाता है तो अंधेरा हो जाता है और हमें चीज़ें नज़र आना ख़त्म हो जाती हैं। इसके अलावा अगर रोशनी पे बात की जाए तो आग, यानी वो बत्ती की शक्ल में हो, गैस की शक्ल में हो, सिलेंडर की शक्ल में हो, या जंगल में लगी आग की शक्ल में हो, ऐसी सूरत में वो हमें रोशनी देती है। तो ये भी रोशनी का ज़रिया है। इसके अलावा आजकल बिजली के जो बल्ब हैं वो रोशनी का ज़रिया है। तो हमें जो काम काज हम करते हैं और जो चीज़ों को देखते हैं उनके लिए रोशनी की ज़रूरत होती है। असल में रोशनी वो ज़रिया है जो इस पूरी कायनात की खूबसूरती का ज़रिया है। अब सूरज के अलावा रोशनी के दो ज़राए, तो जैसे मैंने पहले कहा कि सूरज के अलावा भी जो ज़राए हैं वो बताए हैं मैंने, लेकिन यहाँ पे कुदरती ज़राए पूछे जा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि रोशनी दिन को तो हमें सूरज से रोशनी मिलती है, लेकिन इसके अलावा रात को हमें चाँद की चांदनी की शक्ल में भी रोशनी मिलती है। और जब सूरज और चाँद दोनों गायब हो जाते हैं तो फिर सितारों की टिमटिमाती हुई हल्की रोशनी हर वक्त कायनात में मौजूद रहती है। अब रोशनी का फ़ायदा क्या होता है कि रोशनी के ज़रिए हम चीज़ों को देखते हैं। तो क्या हम अंधेरे में भी चीज़ों को देख सकते हैं? तो हम अंधेरे में चीज़ों को बहुत कम देख सकते हैं या बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। जहाँ अंधेरा ज़्यादा हो वहाँ चीज़ें नज़र नहीं आती, वैसे थोड़ी रोशनी में हमें चीज़ें नज़र आती हैं। अब रोशनी के दो इंसानी ज़राए कौन से हैं? रोशनी के दो इंसानी ज़राए टार्च और बल्ब हैं। तवानाई, कौन सी तवानाई हमें गर्माइश का एहसास दिलाती है? हरारती तवानाई हमें गर्माइश का एहसास दिलाती है। हरारत का कुदरती ज़रिया कौन सा है? तो हरारत का कुदरती ज़रिया आग और सूरज है। इसमें रोशनी के जो ज़राए हैं जो इंसान ने बनाए हैं उनमें टार्च और बल्ब का तो ज़िक्र है। इसके अलावा इंसान ने शुरू में दिए बनाए और घरों में लालटेन इस्तेमाल होती थी, वो भी रोशनी का ज़रिया था। फिर जब ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत पड़ी तो मिट्टी के तेल से चलने वाले गैस बनाए गए। उसके बाद मज़ीद तरक्की आई तो फिर LPG के ज़रिए सिलेंडर, छोटे गैस बनाए गए जिन पे मेंटल लगा होता था, तो उससे ज़रिए हमें रोशनी मिलती थी। तो हमें गर्माइश का एहसास हरारत से मिलता है और हरारत हमें सूरज से मिलती है। सूरज हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया है, और अगर हरारत ना हो तो कायनात की चीज़ें पैदा नहीं होंगी, बीज पैदा नहीं होंगे, फसलें पैदा नहीं होंगी, फल नहीं पकेंगे। तो इसके लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए हरारत की ज़रूरत होती है। इंसानी जिस्म को ज़िंदा रहने के लिए भी हरारत की ज़रूरत होती है। और आपका जिस्म जो है वो हरारत जहाँ सूरज और आग से हासिल करता है, वहाँ पर इसके अंदर जो खुराक हम इस्तेमाल करते हैं, जो खुराक हम खाते हैं, जो खुराक हम इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, उससे भी हमें हरारत का एहसास होता है। वो खुराक हमारे जिस्म में जाकर जलती है तो हमें हरारत का एहसास होता है।
اب حرارت کے ذرائع جو ہیں، جس طرح روشنی کا ذریعہ سب سے بڑا ذریعہ سورج ہے، اسی طرح حرارت کا بھی سب سے بڑا ذریعہ، قدرتی ذریعہ جو ہے وہ سورج ہے اور آگ ہے۔ آگ کے ذریعے ہمیں حرارت کا احساس ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا سردیوں میں ہم گھروں میں آگ جلاتے ہیں اور اس آگ کی حرارت سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، تو وہ حرارت کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس طرح سے جو آگ اور سورج ہے یہ حرارت کا ذریعہ ہے۔ حرارت زندگی کی جو بنیادی اکائی ہے وہ ہے روشنی اور حرارت دونوں کی موجودگی ہمارے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ ہاتھوں کو رگڑنے سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ ہاتھوں کو رگڑنے سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ دوسروں کو اپنی چیزوں میں شامل کرنا کیسا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو دوسروں کو اپنی چیزوں میں شامل کرنا بہت اچھی عادت ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت اشیاء اور مدد کے لیے ہوتی ہے۔ تو ہاتھوں کو رگڑنا یعنی کوئی بھی دو ایسی چیزیں جن کو آپس میں رگڑا جائے، یا جب دو چیزوں کو آپس میں رگڑ لگتی ہے تو اس سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی مثال آپ ہاتھوں کو خود رگڑ کے فیل کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ ہاتھوں کو رگڑیں گے تو ان سے حرارت پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر ہم دو چیزوں کو، مثلا دو پتھر ہیں، دو لکڑیاں ہیں، دو لوہے کے راڈ ہیں، ان کو اگر ہم آپس میں رگڑیں، دو شیشے ہیں کہ جو راڈ ہیں ان کو آپس میں رگڑیں تو حرارت پیدا ہوتی ہے، اگرچہ حرارت کی مقدار کم ہوتی ہے۔ وہ حرارت اتنی نہیں ہوتی کہ اس کو سورج کی طرح جو ہے اس کو دور تک محسوس کیا جا سکے۔ اب دوسروں کو اپنی چیزوں میں شامل کرنا، تو ہم جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ مل جل کر رہنے کا عادی ہے، اور یہ دوسروں کو اپنی چیزیں دیتا ہے اور ان سے چیزیں لیتا ہے۔ انسان ازل سے ایک دوسرے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے۔ یعنی آپ عام زندگی میں دیکھ لیں، اگر کوئی گندم پیدا کرتا ہے تو اسے آلو پیدا کرنے والے کی ضرورت ہے، اگر کوئی آلو پیدا کرتا ہے تو اسے گندم پیدا کرنے والے کی ضرورت ہے، اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو اسے کوئی کام کر کے دینے والے کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی کام کر کے دینے والا ہے تو اسے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت جو ہے اشیاء اور مدد کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو اچھی عادت ہے جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو چیزیں ہیں ان کو وہ دوسروں کو دینی چاہیے، اور دوسروں کی چیزیں بھی ان سے لینی چاہیے۔ ایک دوسرے سے جو ایک دوسرے کا لین دین ہے، ایک دوسرے کو لینا دینا، یہ ایک بہت اچھی عادت ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی ایک جگہ پر یعنی اکیلے مکمل نہیں ہوتا، اس کو ضرورت پڑتی ہے چیزوں کی۔ تو اس لیے یہ ایک اچھی عادت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے چیزیں لیں اور ایک دوسرے کو چیزیں دیں۔ تو دوسروں کو اپنی چیزوں میں شامل کرنا، مثلا کھانا کھا رہے ہیں تو کسی دوسرے کو دعوت دینا، اس کو شامل کرنا، یا ہمارے پاس کوئی چیز ایسی ہے جو اپنی ضرورت سے زیادہ ہے، فالتو ہے، تو وہ کسی غریب کو دینا، کسی ضرورت مند کو دینا ایک بہت اچھی عادت ہے، اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کچھ پیشہ وروں کے نام بتائیں جن پر ہم انحصار کرتے ہیں، اور ان کے کام بھی بتائیں۔ پیشہ ور جن پر ہم انحصار کرتے ہیں وہ نائی، موچی، کمار، باورچی اور ڈرائیور ہیں۔ تو یہاں پہ کام کا ذکر نہیں ہے، تو وہ تھوڑا سا آپ کو تفصیل سے بتا دیتے ہیں۔ ویسے تو یہ نام جو ہیں وہ جانے پہچانے اور سنے ہوئے ہیں کہ نائی جو ہے یا حجام جسے کہتے ہیں، وہ ہمیں بال بنوانے میں، بال تراشنے میں، بالوں کو جو ہے وہ ڈریسنگ کرنے میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ کام ہم خود نہیں کر سکتے ہیں، یا اگر کچھ لوگ کر بھی سکتے ہیں تو ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو نائی کا کام جو ہے وہ بالوں کو سنوارنا، بالوں کو ڈریسنگ کرنا ہے۔ موچی کی ضرورت ہمیں جوتے مرمت کرنے کے لیے پڑتی ہے، تو یہ کام بھی جو انسان خود نہیں کر سکتا۔ کمہار کی ضرورت جو ہمیں دو صورتوں میں پڑتی ہے، ایک تو وہ برتن بناتا ہے، اس کے علاوہ باورچی جو ہے وہ ہمیں کھانا پکا کر دیتا ہے۔ تو کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ خود کھانا پکا لے۔ اور گاڑیوں کو چلانے کے لیے ڈرائیور کی ضرورت ہوتی ہے، ڈرائیور کے بغیر بھی ہمارا نظام نہیں چل سکتا، نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم خود ہی ساری جو گاڑیاں ہیں وہ خود ہی ڈرائیو کریں۔ تو دوسرا کویشچن جو ہے وہ پیشہ کیا ہوتا ہے؟ تو روزی کمانے کا وہ طریقہ جسے کوئی کافی عرصہ کے لیے اپنا پیشہ کہلاتا ہے۔ یعنی ویسے تو روزی کمانے کے لیے
مختلف ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں، مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن وہ جو عارضی ہوتے ہیں انہیں ہم پیشے کا نام نہیں دے سکتے ہیں۔ جس طرح باورچی ہے تو وہ اس کا کام ہوتا ہے، وہ کھانا پکانے کے فن کا ماہر ہوتا ہے، وہ کھانا پکا کر ہمیں دیتا ہے، اور جو کھانا پکا کر ہمیں دیتا ہے تو وہ اس کا چونکہ اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے، اس لیے اس کا پیشہ جو ہے وہ باورچی کا ہے۔ ڈرائیور بھی پیشہ ہے۔ اس کے علاوہ جو کمار، موچی، نائی ہے، اس کے علاوہ جو دیگر مددگار جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے ہمیں مدد دیتے ہیں، ہمارا کام کرتے ہیں، اور یہی ان کے پیشے بھی ہیں۔ تو جیسا اوپر ہے کہ پیشہ وروں کے نام بتائیں، تو وہ پیشہ ور جو ہے نام اوپر لکھے ہوئے ہیں، تو ان کا جو ہے وہ پیشہ، پھر یہاں سے اگلا سوال پیشہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ کافی عرصہ تک ایک کام کو کرتے ہیں اپنی روزی کمانے کے لیے، اور اشیاء و خدمات کی فراہمی میں، اشیاء کی فراہمی میں ان لوگوں کا کردار کم ہوتا ہے، لیکن جو خدمات ہیں ان کی فراہمی میں ان کا کافی کردار ہوتا ہے۔ تو خدمات سے مراد وہ یعنی کام ہوتے ہیں جو کوئی دوسرا ہمیں کر کے دیتا ہے، وہ خدمات میں آتا ہے۔ اپنے ارد گرد موجود ان 5 لوگوں کے نام بتائیں جو روزمرہ زندگی میں آپ کے کام آتے ہیں۔ تو یہاں پہ مزید کچھ لوگوں کا ذکر ہے ہمارے ارد گرد، ہمیں جن لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، جو لوگ ہماری زندگی کے کام کرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد مستری، مزدور، کان کنن، نوکر ہیں جو ہمارا کام کرتے ہیں۔ تو مستری جو ہے وہ مستری معمار بھی کہتے ہیں، اس کا کام مکان بنانا، مکانات کی تعمیر، ان کی تزئین و آرائش کرنا جو ہے وہ ان کا کام ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ یہ کام وہ اکیلے نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ان کو اس کام کے لیے کچھ مددگار لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جو مددگار لوگ ہیں وہ مزدور کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم پیشہ کان کنی ہے۔ کان کنی سے مراد زمین کے اندر کھود کر معدنیات نکالنے والے لوگ ہیں، جو زمین کے اندر کھدائی کر کے گہرائی تک جاتے ہیں اور وہاں سے مختلف معدنیات نکالتے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں کوئلہ نکالنے والے جو ہیں وہ کوئلے کی کان میں کام کرنے والے کان کن ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نمک کی کانیں ہوتی ہیں، ان میں بھی کام کرنے والے، اور دیگر معدنیات کی جو ہوتی ہیں، معدنیات ہوتی ہیں، ان کو زمین سے نکالنے کے لیے گہرائی میں جو لوگ کام کرتے ہیں جا کے، اور ان کو کھود کر نکالتے ہیں اور ہمارے لیے اشیاء فراہم کرتے ہیں، تو وہ کان کن کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نوکر جو ہے مینس کوئی بھی ایسا بندہ جو آپ کو کوئی کام کر کے دیتا ہے، آپ نے خاص طور پر اسے اپنی مدد کے لیے گھروں میں رکھا ہوا ہے، یا اس سے کام لیتے ہیں، تو یہ نوکری کا جو لفظ ہے یہ تو بڑا وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی پیسے کے لیے یا کسی شے کے عوض کسی کے لیے کام کرنا نوکری یا نوکر کہلاتا ہے۔ لوگ پیسہ کیوں کماتے ہیں؟ لوگ پیسہ پیشہ اس لیے اپناتے ہیں کہ وہ اپنی روزی کما سکیں اور بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ تو لوگ پیشہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ تو لوگ پیسہ کیوں کماتے ہیں؟ ہمیں اپنی زندگی نظم و ضبط سے گزارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں قوانین اور معاشرتی روایات پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسروں کی عزت کیسے کی جاتی ہے؟ 3 نکات بیان کریں۔ ان کی بات سن کے، ان کی بات پر عمل کر کے، اور ان کی مدد کر کے دوسروں کی مدد کی جاتی ہے، دوسروں کی عزت کی جاتی ہے۔ تو لوگ پیسہ کیوں کماتے ہیں؟ تو پیسہ کماتے ہیں لوگ زندگی گزارنے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اور اس مقصد کے لیے جو کام وہ اپناتے ہیں، جو روزی کمانے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ پیشہ کہلاتا ہے۔ نظم و ضبط زندگی کا بڑا اہم حصہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام اگر نظم و ضبط کے بغیر کیا جائے تو وہ افراتفری اور خرابی کا باعث تو ہو سکتا ہے، کسی اچھائی کا باعث نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے نظم و ضبط ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ زندگی ہر کام کو کرنے کو ایک خاص طریقہ مخصوص ہوتا ہے، اسے نظم و ضبط کہتے ہیں۔ تو نظم و ضبط جو ہے وہ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے قوانین پر عمل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ قوانین وہ تحریری یا غیر تحریری شکیں ہوتی ہیں جو حکومت اور جو کچھ لوگ مل کر کسی معاشرے کے لیے ترتیب دیتے ہیں، جن کی خلاف ورزی پر باقاعدہ سزائیں دی جاتی ہیں، تو انہیں قوانین کہتے ہیں۔ جبکہ معاشرتی روایات ایسی روایات ہوتی ہیں
جو اگرچہ ان پہ اس طرح کی سزائیں نہیں دی جاتی، لیکن یہ ایک مضبوط قسم کے جو خود ساختہ قوانین ہوتے ہیں، جو لوگ آپس میں مل بیٹھ کر طے کر لیتے ہیں کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز برائی ہے، تو اسے معاشرتی روایات کہتے ہیں۔ تو قوانین اور روایات، قوانین اکثر تحریری شکل میں ہوتے ہیں اور ان میں شکیں موجود ہوتی ہیں، اور ہر قانون کو توڑنے کی شکل میں سزا مقرر ہے، جبکہ معاشرتی روایات کو توڑنے کی شکل میں سزا، جو قانونی طریقے سے سزا ہے، وہ نہیں دی جاتی، لیکن معاشرتی روایات کو توڑنے کی سزا جو ہے وہ معاشرہ انسان کو دیتا ہے، تو وہ زیادہ سخت ہوتی ہے۔ انہیں قوانین سے معاشرتی روایات زیادہ سخت ہوتی ہیں، اور معاشرتی روایات پر عمل کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے قوانین کی نسبت۔ قوانین تو اپنا عمل خود کرواتے ہیں، لیکن معاشرتی روایات جو ہیں وہ لوگ اس پر خود عمل کرتے ہیں۔ دوسروں کی عزت کیسے کی جاتی ہے؟ تو دوسروں کی عزت کرنا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ انسان کو سب سے پہلے دوسروں کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر وہ دوسرے کی عزت کا خیال رکھے گا تو اس کی اپنی عزت بھی محفوظ رہتی ہے، وہ خود بھی عزت پاتا ہے، چونکہ جو لوگ عزت کرتے ہیں وہی لوگ عزت پاتے ہیں۔ تو عزت پانے کے لیے یہاں پہ 3 نکات لکھے گئے ہیں۔ ویسے تو عزت پانے کے لیے سب سے پہلے قوانین پر عمل کرنا ہے، معاشرتی روایات پر عمل کرنا ہے، زندگی کو ایک نظم و ضبط کی شکل میں رکھنا ہے۔ یعنی جن چیزوں کو معاشرہ برا سمجھتا ہے ان سے بچنا ہے، جن چیزوں کو معاشرہ اچھا سمجھتا ہے ان پر عمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک تیسرا فیکٹر جو وہ اور سب سے اہم اور بنیادی فیکٹر وہ ہمارا مذہبی احکامات ہیں، جو قوانین اور معاشرتی روایات سے بھی زیادہ ضروری اور زیادہ سخت ہیں، تو ان پر عمل کرنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ تو اگر ہم نے دوسروں کی عزت کرنی ہے تو ہم یہ ساری چیزیں اپنائیں گے، قوانین پر عمل کریں گے، معاشرتی روایات پر عمل کریں گے، مذہبی ہدایات پر عمل کریں گے، اور اس کے علاوہ لوگوں کی بات کو سنیں گے، ان کی بات سن کر اس پر عمل کریں گے، اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ تو ایک دوسرے کی مدد کر کے ہم ایک دوسرے کی عزت کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کی بات تامل سے سن کر ہم ایک دوسرے کی عزت کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی بات پر عمل کر کے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام ہمیں بھائی چارہ اور مساوات سکھاتا ہے۔ کوئی سی وہ باتیں لکھیں جن سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، جھوٹ بولنے اور کسی کو دھوکہ دینے سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے۔ ہمیں دوسروں کا مذاق کیوں نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے ان کا دل ٹوٹتا ہے، اور ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے منع فرمایا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ ہمیں، اسلام چونکہ دین فطرت ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، یعنی یہ فطری انداز میں انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مکمل ضابطہ حیات یعنی کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اس میں زندگی کے ہر شعبے کے متعلق مکمل طور پر ہدایات موجود ہیں، وہ قرآنی آیات کی شکل میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی شکل میں، ان کے فعل کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو کیسے کیا ہے، اور انہوں نے کسی کام کو کرنے کی کیسے کیا اور ہمیں کیسے ہدایت کی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں اسلام جو ہے وہ ہمیں ان کے ذریعے سکھاتا ہے۔ معاشرے میں رہنا کیسے ہے، تو یہاں پہ جو ہے وہ بھائی چارہ کا مطلب ہوتا ہے آپس میں مل جل کر رہنا، اتحاد و اتفاق سے رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، تو یہ بھائی چارہ ہوتا ہے۔ اور مساوات کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی اپنے برابر سمجھنا، دوسروں کو اپنے آپ سے کمتر سمجھنا، یہ ہمارا اسلام ہمیں اسے منع فرماتا ہے، اور ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں۔ جیسا آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ایسا ہی دوسرے کو بھی سمجھیں۔ جو چیز آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے اس سے دوسروں کو بھی بچائیں تاکہ وہ دوسروں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اب یہاں پہ جو بڑی اہم بات ہے جھوٹ بولنا، تو جھوٹ بولنا جو ساری برائیوں کی بنیاد ہے، ساری برائیوں کی جڑ جھوٹ بولنا ہے۔ اگر انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ سچ بولنا شروع کر دے تو وہ تمام تر برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو دھوکہ دینا یہ انتہائی برا فعل ہے، اور اس سے بھی جو وہ ہمیں خود بھی تکلیف پہنچتی ہے اور دوسروں کو بھی اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ہمیں اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے وہ سکھاتا ہے کہ ہم مل جل کر رہیں، مساوات، آپس میں برابر، ایک دوسرے کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں،
ان کو اپنے سے اچھا سمجھیں، اس کے علاوہ جھوٹ نہ بولیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ یہ چیزیں جو ہے انسانوں کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں، اپنے لیے بھی تکلیف دہ ہوتی ہیں، دوسروں کے بھی تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ مذاق اڑانا ہمارے معاشرے میں بعض دفعہ جو ہے وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے بعض معاملات میں، تو ایسا کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تمام باتوں سے منع فرمایا ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، جس سے کسی کو دکھ پہنچے، جس سے کسی کا نقصان ہو، جس سے کسی کی جان اور مال کا نقصان ہو، جس سے کسی کی عزت نفس کا نقصان ہو۔ تو ہمیں ایسے تمام کاموں سے بچنا چاہیے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو مذاق اڑانا جو ہے وہ دوسرے کا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس سے دوسرے کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور نفرتیں معاشرے میں ہمیشہ بگاڑ کا سبب بنتی ہیں۔ نفرتیں کسی بھی معاشرے کو اچھے انداز میں پروان چڑھنے سے روکتی ہیں۔ جب ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں تو ہمیں اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر کوئی معافی مانگے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی معافی مانگے تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے۔ منصفانہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ منصفانہ ہونے کا مطلب ہے ہمیں دوسروں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ تو جب ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے معافی مانگیں۔ یعنی معافی مانگنا جو ہے وہ کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اس سے انسان کی عزت بڑھتی ہے۔ وہ لوگ اچھے تصور کیے جاتے ہیں جو دوسروں سے معافی مانگتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان سے معافی مانگ لیتے ہیں، اور معافی مانگنا جو ہے وہ ایک اچھی عادت ہے۔ تو دل اگر کسی کا آپ دکھا دیں، آپ سے کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جس سے کسی کا دل دکھے اور آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ اس کا دل دکھا ہے، تو اس سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اب ایک تو معافی مانگنا ہے، اور دوسرا اگر کوئی معافی مانگے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں اگر کوئی معافی مانگتا ہے، یعنی کسی سے ہماری دل آزاری ہو گئی ہے، کسی سے ہمارا کوئی نقصان ہو گیا ہے، کسی نے ہمیں کوئی تکلیف پہنچا دی ہے، تو ہمیں اگر وہ ہم سے معافی مانگے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دوسروں کو معاف کرنے کی بڑی تلقین فرمائی ہے، اور عملی طور پر بھی انہوں نے لوگوں کو معاف کیا ہے۔ واقعہ اگر آپ طائف کا ذکر کریں، دیکھیں تو جب لوگوں نے ان پہ پتھر مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو چونکہ وہ دین کی تبلیغ کے لیے گئے ہوئے تھے، تو انہیں کہا گیا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم ان لوگوں کو نیست و نابود کر دیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، میں جو ہے وہ رحمت بن کر آیا ہوں۔ تو معاف کرنا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے، اور ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینی چاہیے۔ منصفانہ کا لفظ جو ہے یہ انصاف سے نکلا ہے، اور انصاف کرنے والے کو منصف کہتے ہیں، انصاف کرنے والے کو منصف کہتے ہیں، اور انصاف کرنے کے عمل کو منصفانہ ہونا کہتے ہیں، یعنی دوسروں کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اگر کسی کے کوئی نقصان ہوا ہے تو اس کے نقصان کی بھرپائی کی جائے، اگر اس کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس کی سے معافی مانگی جائے۔ تو دوسروں کے ساتھ انصاف کرنا جو ہے وہ ایک بہت اچھی عادت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس عادت کو اپنائیں، اور جب کبھی ہمیں ضرورت پڑے تو ہم دوسروں کے ساتھ انصاف کریں۔ انصاف کرنا جو ہے وہ اچھی عادت ہے، کیونکہ کوئی بھی بادشاہ جو ہے وہ انصاف کے بغیر پروان نہیں چڑھ سکتا ہے۔ اگر اس بادشاہ میں انصاف موجود نہیں ہے تو وہ بادشاہ جو ہے وہ لوگوں کے رہنے کے قابل نہیں رہتا، بلکہ وہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ تو اگر آپ جو کامیابی ہے، جو معاشرتی کامیابی ہے، وہ انصاف کے ساتھ منسلک ہے، انصاف ہوگا تو معاشرہ کامیاب ہوگا۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی غیر منصفانہ عمل کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو چونکہ انصاف کرنا جو ہے وہ ایک اچھی عادت ہے، تو انصاف کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کرے کوئی تو برا لگے گا، یعنی اگر کوئی ہمارے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کرے تو ہمیں برا لگے گا، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے اس کے ساتھ انصاف کریں، دوسرے اس کو تکلیف نہ پہنچائیں، دوسرے اس کی چیزوں کو اس کا نقصان نہ کریں۔ اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے تو وہ اس کی دل آزاری ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ہمارے ساتھ غیر منصفانہ سلوک، انصاف کا سلوک نہ کرے تو ہمیں برا لگے گا۔ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے منصفانہ سلوک کر سکتے ہیں، یعنی ہم انصاف کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں انصاف
ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے اور نہ دل آزاری کرنی چاہیے، ان کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، یعنی دونوں صورتوں میں ایک ہی چیز لکھی ہے کہ ان کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دوسروں کا احترام کریں، ان کی عزت کا احترام کریں، ان کے مال کا احترام کریں، ان کی جان کا احترام کریں، ان کی جو عزت نفس ہے اس کا احترام کریں، اور ان کی دل آزاری نہ کریں، کیونکہ دل آزاری کرنا جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ دوسرے کا احترام نہ کرنا انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے اور ایک غیر منصفانہ عمل ہے، اور جیسا کہ ہمیں اگر غیر منصفانہ عمل سے تکلیف ہوتی ہے تو دوسروں کو بھی غیر منصفانہ عمل سے تکلیف ہوتی ہے۔ What are stars? The stars are the ball of burning gases. They have their own light. Why some stars look bright? Some stars look bright because they are near to the earth. Why the sun is a star? The sun is a star because it has its own light. It is also burning ball. It's ball of burning gases. تو ستارے کہیں تو ستارے جو ہیں وہ یعنی آگ کے گولے ہیں، گیسیں ہیں، ان کے اندر جو گیس یعنی وہ گیسیں جو ہے وہ گولے کی شکل میں جل رہی ہیں، جن سے روشنی اور حرارت پیدا ہوتی ہے۔ ساتھ میں جو ستارے ہیں یعنی واٹ آر سٹارز کیا ہیں، تو اس کی جو دوسری حصہ ہے دے ہیو دیئر اون لائٹ۔ تو ایسا کوئی بھی جسم جو روشنی دیتا ہو اس کی اپنی روشنی ہو، وہ کسی سے روشنی ادھار نہ لے یا دوسرے کی روشنی سے نہ چمکے، تو وہ ستارہ ہوتا ہے۔ ستارے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اس کی اپنی روشنی بھی ہوتی ہے اور اس کی اپنی حرارت بھی ہوتی ہے۔ اب کچھ ستارے جو ہیں وہ زیادہ چمکدار نظر آتے ہیں اور کچھ ستارے کم چمکدار نظر آتے ہیں۔ تو زیادہ چمکدار جو ستارے نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ستارے ایسے ہیں جو اپنے حجم میں باقیوں سے بڑے ہیں، یعنی کچھ ستارے چھوٹے اور کچھ ستارے بڑے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی ستارے جو ہیں وہ زیادہ چمکدار نظر آتے ہیں۔ اب وہ ستارے جو ہماری زمین کے زیادہ نزدیک ہیں تو وہ ہمیں بڑے نظر آتے ہیں، جیسے کہ سورج جو ہے وہ ایک ستارہ ہے اور یہ باقی ستاروں کی نسبت ہماری زمین کے زیادہ نزدیک ہے، تو اس لیے زیادہ چمکدار نظر آتا ہے۔ حالانکہ کائنات میں ایسے بہت سے ستارے ہیں جو سورج سے بھی بہت بڑے ہیں، ان میں لاکھوں سورج ایک ستارے میں آ سکتے ہیں، لیکن وہ ہم سے چونکہ اتنے دور ہیں کہ ان کی روشنی ہم تک پوری نہیں پہنچتی ہے، تو اس لیے وہ ہمیں کم چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ وہ ستارے جو زمین کے نزدیک تین ہیں وہ زیادہ چمکدار نظر آتے ہیں۔ اب سن از اسٹار، وائی از دا سن از اسٹار؟ تو جو ستارہ ہے یہ سورج ستارہ کیوں ہے؟ تو سورج کے ستارہ ہونے کی وجہ وہی جو اوپر بتایا گیا کہ واٹ آر اسٹارز، تو اسٹارز برننگ گیسز ہیں اور ان کی اپنی لائٹ ہے، دے ہیو دیئر اون لائٹ، ٹھیک، اینڈ دے ہیو دیئر اون ہیٹ۔ تو یہاں پہ سورج پھر سوال پوچھا گیا کہ سورج ستارہ کیوں ہے؟ تو سورج ستارہ اس لیے ہے کہ اس کی اپنی روشنی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ واقعی ایک برننگ بال ہے جس میں گیسز ہیں اور میگما ہے اور دوسرے اس طرح کے جو وہ ہے گیسیں جل رہی ہیں، دوسرے مادے جل رہے ہیں جن کی وجہ سے حرارت اور روشنی پیدا ہوتی ہے۔ تو سورج بھی انہی میں سے ایک ہے، اس کی اپنی روشنی ہے، اس لیے سورج ستارہ ہے۔ واٹ آر سن اسپاٹس؟ اگرچہ سورج کی طرف دیکھنا جو ہے وہ عام آنکھ سے تو ویسے بھی ممکن نہیں ہے، تو ہمیں تو سورج پہ جو ہے وہ پیچز اور ستارے یہ جو داغ ہوتے ہیں یہ کم نظر آتے ہیں۔ The dark patches on the surface of the sun are sunspots. What is the use of heat? By the help of heat of sun we feel warm. It ripe fruit. How far is the sun from the earth? The sun is 150 million kilometer away from the earth. تو سن اسپاٹس، چونکہ ہمیں سورج جو وہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے اس لیے ہمیں اس کے اوپر اسپاٹ نظر نہیں آتے ہیں، جبکہ اس کے کچھ حصے ایسے ہیں جہاں پہ روشنی جو ہے وہ کم ہے، ڈارک ہیں، تو وہ جو ڈارک اس کے ایریے ہیں وہ انہیں سن اسپاٹ کا پیچز کہتے ہیں، وہ تو انہیں سن اسپاٹ کہتے ہیں۔ جو ڈارک پیچز ہیں یعنی وہاں پہ جہاں پہ روشنی کم ہے، جہاں پہ سورج کی چمک
کم ہے، جہاں پہ سورج کی جو برننگ آگ جل رہی ہے وہ کم ہے، وہاں پہ وہ علاقے جو وہ ڈارک پیچز سن اسپاٹ کہلاتے ہیں۔ اب ہیٹ کا استعمال کیا ہے؟ تو ہیٹ جو ہے وہ حرارت کو یا گرمی کو کہتے ہیں، تو اس کا استعمال تو ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ہمیں یہ جو ہیٹ ہے یہ سورج سے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہیٹ کا استعمال ہے، اور ہیٹ ہمیں گھروں میں آگ جلانے سے ملتی ہے، اور جب ہم گھروں میں آگ جلاتے ہیں، اگر ہم آگ گھروں میں نہیں جلائیں گے تو ہمارا کھانا نہیں پکے گا، تو ہماری جو دیگر ضروریات زندگی ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی۔ اب آپ دیکھیں، اگر آپ کپڑے جو استری کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، اگرچہ وہ حرارت سورج سے اور آگ دونوں سے، آگ سے پرانے زمانے میں کوئلے ڈال کر استری گرم کی جاتی تھی، تو یہ ہمارا اس کا استعمال ہے۔ اس کے علاوہ جو حرارت ہے وہ اسی حرارت کی وجہ سے پھل پکتے ہیں، فصلیں پکتی ہیں، اور ہمیں پھل اور فروٹ اور جو باقی جو سبزیاں ہیں یہ پک کر قابل استعمال بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر حرارت نہ ہو تو بیج ہی پیدا نہیں ہوں گے، فصلیں نہیں اگیں گی، جب فصلیں نہیں اگیں گی تو پھر ان پر پھل کہاں سے لگے گا؟ درخت ہی نہیں اگیں گے تو پھل کہاں سے لگے گا؟ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کسی پودے کو چھاؤں میں رکھ دیں تو اس کی بڑھوتری متاثر ہوتی ہے، وہ اتنا نہیں بڑھتا ہے جتنا وہ پودا بڑھتا ہے جو سورج کی روشنی میں ہو۔ تو اس لیے جو ہیٹ ہے اس کا استعمال، یہ ہیٹ کا استعمال ہے۔ ہاؤ فار از دا سن؟ تو سورج جو ہے وہ 150 ملین کلومیٹر زمین سے زیادہ دور ہے۔ واٹ از مون؟ مون از دا نیچرل سیٹلائٹ آف دا ارتھ۔ ہم جانتے ہیں کہ مون نیچرل سیٹلائٹ آف ارتھ ہے۔ ہاؤ فار از مون فرام دا ارتھ؟ دا مون از 4 lakh kilometer away from the earth. What are craters? The depots on the moon are craters. Name the phases of the moon. There are 3 phases of the moon. Number 1, new moon. Number 2, half moon. And number 3, full moon. تو اب سورج کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ ہے کہ چاند کیا ہے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ ستارہ نہیں ہے بلکہ سیارہ ہے، یعنی چاند کی اپنی روشنی ہے، نہ ہی چاند کی اپنی حرارت ہے، یہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، اور حرارت بھی سورج سے حاصل کرتا ہے۔ تو جو ایک تو قدرتی سیٹلائٹ ہے، جیسے زمین سورج کا قدرتی سیٹلائٹ ہے، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو یہ اس کا قدرتی سیٹلائٹ ہے، لیکن چاند زمین کے گرد گھومتا ہے، یہ زمین کا قدرتی سیٹلائٹ یعنی قدرتی سیارہ ہے۔ اب چاند جو ہے وہ زمین سے کتنا دور ہے؟ تو جس طرح سورج جو ہے وہ 150 بلین کلومیٹر دور ہے، اسی طرح سے سورج جو ہے وہ ہم سے جو چاند جو ہے وہ زمین سے 4 لاکھ کلومیٹر دور ہے، یعنی یہ سورج کی نسبت زمین کے زیادہ نزدیک ہے۔ تو جو سورج ہے وہ اس سے زیادہ دور ہے، لیکن سورج زیادہ بڑا ہے، چاند چھوٹا ہے، اس لیے ہمیں چاند پھر بھی جو ہے سورج سے چھوٹا نظر آتا ہے، حالانکہ یہ زمین کے نزدیک تین ہے۔ واٹ آر کارٹرز؟ دی ڈیپ ہولز آن دا مون آر کارٹرز۔ جس طرح سے چاند کے اوپر سورج کے اوپر کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ روشنی کم ہے یا وہاں پہ اندھیرا ہے، تو اسی طرح سے جو چاند ہے اس کے اوپر بھی کچھ ہولز ہیں، کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر سورج کی روشنی نہیں پہنچتی ہے، تو وہ جگہ جو ہے وہ وہاں پہ اندھیرا ہے، وہ اندھیرا ہمیں جو دوربین ہوتی ہیں اس سے ہمیں وہ ڈارک سپاٹ جو ہے وہ نظر آتے ہیں، ڈیپ ہول نظر آتے ہیں۔ ہول مینس گڑھے یا کھڈے، سوراخ کا لفظ تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن گڑھے یا کھڈے ہیں، یا یعنی کسی اوٹ میں جو چاند کی جو جگہ ہیں ان کو کارٹر کہتے ہیں۔ اب چاند کے فیزز کون سے ہیں؟ تو چاند کا جو پہلا فیز ہے وہ ہے نیو مون، یعنی جب چاند شروع میں طلوع ہوتا ہے، نیا چاند جو ہے اسے نیو مون کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ آدھا چاند ہوتا ہے، اور تیسرا جو اس کا ہے وہ فل مون ہوتا ہے، جب جسے کہتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ 14ویں کے اوپر ہے، یا جب 14-15 دن چاند کو نکلے ہوئے گزر جاتے ہیں تو اس وقت وہ فل مون کہلاتا ہے۔ واٹ از مین بائی فل مون؟ فل مون مینس دا مون راؤنڈ اینڈ برائٹ۔ What is meant by half moon? Half moon means when moon looks half bright. What is crescent moon? Crescent is the moon when it has only small edge shaped. And what is the shape of earth?
the shape of earth is round like a ball. تو what is mean by full moon, یعنی فل مون کیا ہوتا ہے؟ تو فل مون وہ چاند ہوتا ہے، وہ چاند ہوتا ہے جو پورا نظر آتا ہے ہمیں. جب وہ آسمان پر ہمیں پورا گول نظر آتا ہے اور اس کی روشنی سب سے زیادہ ہوتی ہے تو اس وقت اسے فل مون کہتے ہیں. یہ چاند کی جب 14 15 16 ان دنوں میں جب چاند پورا ہو جاتا ہے، جب پورے کا پورا چاند سورج کی روشنی کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ پورا چمکتا ہے تو فل مون ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہاف مون کیا ہے؟ تو ہاف مون تب ہوتا ہے جب اس کا آدھا حصہ جب وہ سورج کی روشنی میں ہوتا ہے اور وہ چمک رہا ہوتا ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ ہاف مون کہلاتا ہے. اب کریسنٹ جو ہے وہ ہلال کو کہتے ہیں. ہلال مین وہ چاند جو بالکل جس کا صرف سرا گول شکل میں درانتی کی شکل میں جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہلال کہلاتا ہے. اور اس کے صرف سمال ایج یعنی ایج شیپ ہوتا ہے، صرف اس کے سرے نظر آتے ہیں. چاند کے صرف ایک یعنی سے تھوڑا سا حصہ جو سورج کے سامنے ہوتا ہے اسے. اور جب آپ پہلی جو چاند کی پہلا دن ہوتا ہے یا دوسرا دن ہوتا ہے تو ان راتوں کا جو چاند ہوتا ہے وہ کریسنٹ کہلاتا ہے. اب زمین کی شکل کیا ہے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ زمین کی شکل جو ہے وہ گول ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ گول مینس پلیٹ کی طرح گول نہیں ہے. پلیٹ کی طرح گول نہیں ہے یعنی سرکولر نہیں ہے، یہ اسفیریکل ہے. تو اسفیئر کی طرح ہے یعنی گیند کی طرح گول ہے، چاروں طرف سے گول ہے. تو واٹ از دا شیپ آف مون شیپ آف ارتھ؟ شیپ آف ارتھ از راؤنڈ لائک اے بال. What is there on earth? On the earth there is life and greenery. What is the use of air on earth? The air is used to breathe and remain alive. ویسے how much area of earth is covered with water? 3/4 of earth is covered with water. What is meant by axis? Axis is the word that tells us the way on which any heavenly body moves. اب what is there on earth؟ چونکہ ہم زمین پہ رہتے ہیں تو ہم اس کو تو ہمیں پتہ ہے کہ زمین کے اوپر کیا ہے. زمین کے اوپر جو وہ سبزہ ہے، درخت ہیں، پودے ہیں، آکسیجن ہے، پانی ہے، جو زندگی ہے، جاندار ہیں، یہ ساری چیزیں جو زمین کے اوپر ہیں اور یہی زمین کو باقی سیاروں سے منفرد اور الگ بناتی ہیں. اب ہوا کا استعمال کیا ہے؟ واٹ از یوز آف ارتھ ایئر آن ارتھ؟ تو ہوا کا جو استعمال ہے وہ زمین کے اوپر یہ ہے کہ ہم اس میں سانس لیتے ہیں. جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہم زندہ رہتے ہیں. ہر جاندار شے سانس لیتی ہے تو زندہ رہتی ہے، اور جاندار کی نشانی یہی ہے کہ وہ سانس لیتا ہے اور زندہ ہے یعنی حرکت کرتا ہے. جس طرح سے اب پودے ہیں، پودے سانس لیتے ہیں تو پودے جو ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لے جاتے ہیں اور آکسیجن ہمیں دیتے ہیں، ہم آکسیجن اندر لے جاتے ہیں اور واپس کاربن ڈائی آکسائڈ دیتے ہیں. اس طرح سے دیگر جانور جو ہیں وہ اس ہوا کا استعمال کرتے ہوئے. اس کے علاوہ ہوا میں آکسیجن ہے تو اس کے ذریعے آگ جلتی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اس کو آگ بجھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہاؤ مچ ایریا آف ارتھ از کورڈ ود واٹر؟ زمین کا کتنا حصہ؟ تو اگر ساری زمین کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تو جو زمین کا تیسرا حصہ ہے یعنی ایک حصہ پانی خشکی ہے اور 2 حصے پانی ہے، تو تیسرا زمین کا یعنی زیادہ جو ہے وہ پانی ہے اور کم خشکی ہے. ایکسس کیا ہوتا ہے؟ تو جس طرح سے نا کسی آپ یہاں سے گلاڑا گلی جاتے ہیں یا کسی دوسرے شہر جاتے ہیں، راول پنڈی جاتے ہیں، کراچی جاتے ہیں، لاہور جاتے ہیں، تو آپ کو وہاں پر جانے کے لیے روڈ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر بائی ایئر سفر کرے تو بھی ایک مخصوص راستہ ہوتا ہے جس پر وہ جہاز سفر کرتا ہے، تو وہ اس کا راستہ ہوتا ہے. اسی طرح سے جو ہیونلی باڈیز ہیں مینس چاند ہے اور زمین ہے اور سورج ہیں اور دیگر ستارے ہیں، تو ان کو بھی چلنے کا ایک مخصوص راستہ ہے جس کو وہ چھوڑتے نہیں ہیں، جس کو تبدیل نہیں کرتے ہیں. اسے ایکسس کہتے ہیں. تبدیل کریں اگر تو آپس میں ٹکرا جائیں اور کائنات کا نظام تباہ ہو جائے. لیکن کوئی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو ایک خاص راستے پر ڈال دیا ہے جس پر وہ ہمیشہ قائم رہے گا. اور کسی بھی سیارے کا یا کسی بھی ہیونلی باڈی کا جو راستہ ہے اسے ایکسس کہتے ہیں. واٹ کاز ڈے اینڈ نائٹ؟ تو ڈے اینڈ نائٹ یعنی دن اور رات کیسے بنتے ہیں. دی روٹیشن آف دی ارتھ کاز ڈے اینڈ نائٹ آن ارتھ. واٹ از کرسٹ؟ دی اپر موسٹ لیئر آف دا ارتھ آن وچ وی لیو از کرسٹ. واٹ از مینٹل؟ دی انر لیئر آف دا ارتھ وچ
is heart below the crust is mental. تو دن اور رات کیسے بنتے ہیں؟ تو دن اور رات جو زمین ہے وہ گول چکر میں جب گھومتی ہے تو اس کا کچھ حصہ سورج کے سامنے چلا جاتا ہے، وہاں پہ دن ہوتا ہے، کچھ حصہ جب وہ سورج سے پرے چلا جاتا ہے تو وہاں پہ رات ہوتی ہے. تو زمین کی جو روٹیشن ہے یہ دن اور رات کا سبب بنتی ہے. کرسٹ جو ہے وہ زمین کے اوپری ہے جس پہ پودے ہیں، جس پہ ہم رہتے ہیں، جن پہ ہم فصلیں اگاتے ہیں، جس سے ہم کھودتے ہیں اور اس میں سے کھود کے ہم جب وہ مختلف چیزیں اگاتے ہیں ان کے اوپر جو مٹی کی تہ ہے اسے کرسٹ کہتے ہیں، زمین کی اوپری تہ کو. زمین کی سب سے اوپر والی تہ اسے کرسٹ کہتے ہیں. اس کے بعد اس کی جو انر لیئر ہے، یعنی جو کرسٹ ہے اس کے نیچے بھی ایک لیئر ہے، ٹھیک. تو وہ اس کے اندر لیئر مینز ایک تہ ہے، ایک تہ بچھی ہوئی ہے. جس طرح ہم تہ رہتا ہے کسی چیز کو رکھتے ہیں، اسی طرح سے سب سے اوپر والی تہ کو کرسٹ کہتے ہیں. اس کے نیچے ایک تہ ہے جو زیادہ سخت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کرسٹ کے نیچے ہے تو اسے مینٹل کہتے ہیں. یعنی وہ زمین کی اندرونی تہ ہے، زمین کی بیرونی تہ کو کرسٹ کہتے ہیں، تو اس کے اندر والی تہ کو مینٹل کہتے ہیں. اور اس سے پھر نیچے ایک تہ ہے جس میں جو ہے وہ معدنیات وغیرہ، گیس، تیل اور یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. تو یہ اس طرح سے زمین جو ہے وہ تہ در تہ رکھی گئی ہے. ہاؤ ڈز ارتھ گیٹس ہیٹ اینڈ لائٹ؟ زمین جو حرارت اور روشنی کہاں سے حاصل کرتی ہے؟ تو دی ارتھ گیٹس heat and light from the sun. Why do animals and plants need air? The animal and plants need air to breathe and remain alive. How long does it take for Earth to turn once on its axis? It takes 24 hours for Earth to turn once on its axis. تو روشنی کی ضرورت جو وہ اور حرارت کی ضرورت، تو ہم جانتے ہیں کہ روشنی اور حرارت جو ہے وہ زندگی کی بنیادی اکائی ہیں، ان کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے. تو زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے ہمیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں حرارت کی ضرورت ہوتی ہے. تو روشنی اور حرارت جو ہے وہ بنیادی طور پر زمین کی بنیاد ہے. یہی جو زمین کی زندگی ہے، زمین کے اوپر اس کی بنیاد ہے. تو یہ کہاں سے ملتی ہے؟ ہاؤ ڈز؟ تو زمین چونکہ خود اس کی نہ روشنی ہے اور نہ اس کی خود حرارت ہے، تو یہ دونوں چیزیں ہیٹ اور لائٹ جو یہ سورج سے حاصل کرتی ہے. زمین کہاں سے حاصل کرتی ہے؟ زمین سورج سے حاصل کرتی ہے. سورج جب چمکتا ہے تو ہمیں حرارت ملتی ہے، اور سورج جب چمکتا ہے تو ہمیں اس سے روشنی ملتی ہے. اب اس کے علاوہ بھی جو انسان نے مختلف ذرائع جو آگ جلا کر اور دیگر ذرائع سے بھی حرارت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بنیادی طور پر جو ہے وہ زمین کو حرارت اور روشنی سورج سے ملتی ہے. اب جانوروں اور پودوں کو ہوا کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ تو جانوروں اور پودوں کو سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے اور زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. اب اگر ہوا ختم ہو جائے تو آپ کی آگ نہیں جلے گی. ہوا میں آکسیجن موجود ہے، اس سے آگ جلتی ہے، جس سے کھانا پکتا ہے، زندگی کی دوسری ضروریات پوری ہوتی ہیں. اس کے علاوہ سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے سانس لینا. اگر سانس لینے کے لیے آکسیجن موجود نہ ہو، ہوا موجود نہ ہو، تو انسان جاندار زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، اور نہ ہی پودے زندہ رہ سکتے ہیں. ان کا دم گھٹ سکتا ہے اور ان سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. پودے مرجھا جاتے ہیں اور پھر مرجھا کر بالکل ختم ہو جاتے ہیں اگر ان کو ہوا نہ ملے تو. اب زمین کو اپنا ایک چکر جو ہے نا اپنے مدار میں پورا کرنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے ہوتی ہے؟ یعنی ایک دفعہ زمین جب سورج کے سامنے سے، یعنی زمین کا ایک سرا جو سورج کے سامنے ہے اسے دوبارہ سورج تک کے سامنے گھوم کر آنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ تو یہ جو اپنی زمین اپنی ایکسس کے جو ہے وہ اس کو 24 گھنٹے لگتے ہیں، تو تب جا کے وہ اپنے یعنی ایک سرا جو اس کا گھوم کر دوبارہ سے اس کے سامنے آتا ہے. تو اسی سے ہم جانتے ہیں کہ دن اور رات بنتے ہیں، اور 24 آور دن اور رات کے گھنٹے کتنے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین کو 24 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں اپنا ایک چکر مکمل کرنے کے لیے. What did little George get for his birthday? Little George got an axe for his birthday gift. How did he feel when he got the present? He felt very happy when he got the present. Why did his father tell him about what did his father tell him about the axe? Father told him about the axe to use it carefully.
इट वाज नॉट अ टॉय. तो अब बर्थडे जो है वो हम जानते हैं कि बर्थडे बड़ा मशहूर एक मौका होता है और बड़ा मशहूर मारूफ यानी इस्तिलाह है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं और इसके ख़ास मीनिंग होते हैं हर इंसान की ज़िंदगी में. तो इसी तरह जहाज की ज़िंदगी में भी जो बर्थडे है उसके ख़ास मीनिंग है और ख़ास मौका है. तो उसको और हम जानते हैं कि हम भी जब बर्थडे मनाते हैं तो फिर एक दूसरे को तोहफे ताइफ देते हैं. तो जहाज को भी तोहफे में जो एक छोटी कुल्हाड़ी उसको तोहफे में दी गई थी. तो जहाज को बर्थडे के तोहफे में क्या मिला था? तो एक छोटी कुल्हाड़ी मिली थी. हाउ डिड ही फील व्हेन ही गॉट प्रेजेंट? तो जो तोहफा देना और तोहफा लेना दोनों सूरतों में हमें बड़ी खुशी महसूस होती है. यानी जब हम किसी को तोहफा देते हैं तो हमें खुद भी खुशी महसूस होती है और जिससे हम तोहफा देते हैं उसे भी खुशी महसूस होती है. तो इसलिए जब उसे तोहफा दिया गया तो उसे कैसा महसूस हुआ? तो उसे बहुत यानी खुशी महसूस हुई. वो बहुत खुश हुआ वो तोहफा लेकर. जो उसके वालिद ने उसको जो तोहफा दिया था बर्थडे पर उससे लेकर वो बहुत खुश हुआ. अब साथ ही जो है वो जब उसे तोहफा दिया गया तो उसे कुछ हदायत भी दी गई हैं. वालिदैन की हदायत तो हर जगह मौजूद होती हैं और हमारे लिए बड़ी मुक़द्दस और अहम होती हैं. वालिदैन जो तरीका हमें बताते हैं हमें उस पर मिनोन जैसे वो बताते हैं ऐसे अमल करना चाहिए. क्योंकि वालिदैन की अताअत इंसान की ज़िंदगी और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया है. हमें चाहिए कि वालिदैन जो भी हदायत दें उन पर अच्छी तरह से अमल करें. तो वालिद ने उसे कुल्हाड़ी के मतलब बताया कि इसको एहतियात से इस्तेमाल करना है. ये कोई खिलौना नहीं है. यानी इसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना है कि इससे नुकसान हो. What did the judge do with the axe? तो judge cut the little tree with the axe. How did his father feel when he saw the dying cherry tree? His father was very upset when he saw the cherry was dying. Did George tell a lie so that his father would not punish him? No, George told the truth to his father and as a reward he was not punished. अब जॉर्ज ने जो है वो कुल्हाड़ी का सबसे पहले इस्तेमाल क्या किया? तो अब कुल्हाड़ी का जो हमारे यहाँ इस्तेमाल है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जॉर्ज ने किया है. उसने एक छोटे से दरख्त को चेरी का जो दरख्त था उसको कुल्हाड़ी से काट दिया, कट लगा दिया. ठीक. तो दरख्त काटना जो है वो दरख्त लगाना तो सुन्नत है, बाकी इसको काटना जो है ये गुनाह है. चूँकि दरख्त जो अल्लाह ताला की सना कहते रहते हैं और हमें इनको फलदार दरख्त को तो बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए. ज़रूरत के लिए हम दरख्त को काट सकते हैं लेकिन बिला ज़रूरत दरख्तों को काटना जो है वो गुनाह का काम है. इससे हमें बचना चाहिए. तो यही उसने जहाज ने किया और जब जहाज ने ऐसा किया तो उसके काटने की वजह से जो चेरी का दरख्त था वो आहिस्ता आहिस्ता मुरझाना शुरू हो गया. यानी वो खुश्क सूख गया. तो दरख्त काटने से दरख्त जो वो सूख जाता है. दरख्त काटना पहली बात यह है गुनाह का और बुरा अमल है. हमें उससे बचना चाहिए और अगर हम ऐसा करेंगे तो दरख्त सूख जाएंगे और दरख्त के सूखने से हमें फैला हासिल नहीं होंगे, हमें छाँव हासिल नहीं होगी और ज़मीन का दर्जा हरारत भी बढ़ जाता है और आलूदगी पैदा होती है. तो इसलिए दरख्तों को काटना बुरी बात है. उसका जो इस फादर वाला अपसेट नहीं उसका वालिद बड़ा परेशान हुआ और उन्हें बहुत बुरा फील महसूस हुआ कि जब उन्होंने देखा कि चेरी का दरख्त जो है वो काटने की वजह से सूख रहा है तो उसके वालिद ने बुरा फील किया. उससे अच्छा फील नहीं हुआ है. ठीक. डिड जॉर्ज टेल अ लाई? तो क्या जॉर्ज ने झूठ बताया ताकि उसे सज़ा न मिले? तो यहाँ पे जॉर्ज ने जो वो झूठ नहीं बताया बल्कि उसने वालिद को सच बता दिया जिसकी वजह से उसे सज़ा नहीं दी गई है. तो ये जो है वो बड़ा सबक आमोज़ अमल है कि हमें झूठ किसी सूरत में नहीं बोलना चाहिए. अगरचे हमें सज़ा का खदशा हो, सज़ा का अंदेशा हो, हमें नुकसान का अंदेशा हो, तब भी हर सूरत में सच बोलना चाहिए. क्योंकि सच बोलना जो है वो अच्छी आदत है और सच बोलना इबादत है. सच बोलना अल्लाह ताला को पसंद है. अल्लाह ताला ने जो वो झूठ कहने वाले पर लानत का जो लानत भेजी है कि जो झूठ लानतुल्लाह अलल काज़िमीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है. तो ये इससे हमें अंदाज़ा होता है कि झूठ बोलना कितना बुरा अमल है और कितनी बुरी बात है. तो जहाज ने भी जो है वो झूठ नहीं बोला बल्कि उसने सच बोला और यही वजह थी कि उसे सच बोलने के रिवार्ड के तौर पर उसे सज़ा नहीं दी गई है. तो यहाँ पे ये फ़िक्र हमें ये बताता है कि हम जब सच बोलेंगे तो हमें उसका रिवार्ड मिलेगा, झूठ बोलने के तो हमें उसकी पनिशमेंट मिलेगी.
جب ہم سچ بولیں گے تو ہمیں اس کا ریوارڈ ملے گی، ہمیں اس کا بدلہ ملے گا، اور وہ بدلہ اچھائی کی صورت میں ہوگا. یعنی ہر اچھے کام کا بدلہ اچھائی کی صورت میں ہوتا ہے، اور برے کام کا بدلہ برائی کی صورت میں ہوتا ہے. جھوٹ بولنا بری عادت ہے تو اس کا بدلہ سزا اور برائی ہے، اور سچ بولنا اچھی عادت ہے تو اس کا بدلہ جو ہے وہ اچھی عادت ہے، سچائی کی صورت میں، یعنی اچھائی کی صورت میں، ریوارڈ کی صورت میں ملتا ہے. Who are volunteer? Volunteer is person who wants to do some good on his own will. Is it important to help the members of community? Yes, it is our duty to help the members of our community. What kind of things we can do to help the people? We can help poor with money, old with passing road, helping the elders in work. تو یہاں پہ والنٹیئر جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ والنٹیئر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے کوئی اچھائی یا کوئی اچھا یا کوئی نیکی کا یا اچھا عمل کرنا چاہتے ہیں، اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کہے کہ کوئی اچھا کام کریں، لیکن وہ نہیں، آپ نے وہ کسی کے کہے بغیر آپ نے اگر کوئی اچھا عمل کرنا ہے تو پھر جو وہ اپنی مرضی سے کام کرنا والنٹیئر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اسے رضاکار بھی کہتے ہیں. یعنی رضاکارانہ طور پر، اردو میں رضاکار کہتے ہیں، رضاکارانہ طور پر اچھائی کرنا. وہ مثال کی طرح ایک پولیس مین ہے تو اس کا کام ہے لوگوں کی زندگی سیو کرنا، لیکن ایک بندہ جو ویسے لوگوں کی زندگی سیو کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، وہ رضاکار ہے، والنٹیئر کہلاتا ہے. تو کیا معاشرے میں دوسروں کی جو مدد کرنا ہے وہ اہم ہے؟ تو یقیناً دوسروں کی مدد کرنا بہت اچھا عمل ہے، بہت پسندیدہ عمل ہے، اور ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. یس اٹ از آور ڈیوٹی، یہ ہمارے اوپر لازم ہے ٹو ہیلپ دا ممبرز آف آور کمیونٹی، کہ ہم اپنے معاشرے میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اگر ضرورت مند ہیں تو ہم ان کی ضرورت پوری کریں، اگر وہ بوڑھے اور بیمار ہیں تو ہم ان کی مدد کریں، اگر ان کو ہمیں کام کاج میں ہماری ضرورت ہے تو ہم انہیں کام کاج میں مدد کریں، اگر کوئی کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، کسی کے جوتے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اگر ہمارے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہیں تو ہمیں انہیں دینے چاہیے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. اس کے علاوہ اگر کوئی بوڑھا ہے، نابینا ہے اور وہ روڈ پار نہیں کر سکتا تو ہمیں اس کو ہاتھ پکڑ کے روڈ پار کروانا چاہیے، راستہ دکھانا چاہیے. کوئی نابینا ہے تو اس کو راستہ دکھانا چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے. تو واٹ کائنڈ آف تھنگز وی کین ڈو ٹو ہیلپ دا پیپل، تو ہمیں چاہیے کہ ہم غریب جو لوگ ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو پیسے دے کر ان کی مدد کر سکتے ہیں. اگر پیسے نہیں ہیں تو ہم بوڑھے لوگوں کی روڈ پار کروانے میں مدد کر سکتے ہیں، نابینا کو راستہ دکھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی بزرگ ہے وہ وزن اٹھا کر چل رہا ہے تو اس سے جہاں تک ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں اس کو اس سے لے لینا، جو ہے اس سے اس کی ہیلپ ہو جاتی ہے. تو یہ جو سارے عمل ہیں یہ ہمیں کرنے چاہیے، اور یہ اچھے عمل ہیں. ان پر ہمیں اگر ہم عمل کریں گے تبھی جا کر معاشرہ ہمارا ایک جنت کی شکل میں بن سکتا ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا معاشرہ پھر جنت کی شکل میں، یعنی معاشرہ جنت مینس اچھا معاشرہ جہاں پہ لوگ پرسکون رہتے ہیں، جہاں پہ لوگ خوش رہتے ہیں، وہ وہی ہوتا ہے جہاں لوگ رضاکارانہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں بغیر کسی بدلے کے عوض، جو ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. What did Tom do? When he woke up, he started groaning as he was seriously ill. Why did he pretend to be ill? Because there was test of science in school and he was not prepared. What did he put on his face and arm? He put red ink spots on his arm and face. How did the doctor knew Tom was not ill? When was the red marks and the pen on the table? When he saw he understand that Tom was not ill. تو ٹام جب جاگا تو اس نے کیا کیا؟ تو جس طرح سے اسکول کے بچے کرتے ہوتے ہیں، کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں، تو اس نے بھی بہانہ بنا لیا اور اس نے رونا شروع کر دیا کہ وہ بہت بیمار ہے، درد سے کرانا شروع کر دیا، یعنی ہائے کرنا شروع کر دیا. تو اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ اس کا سائنس کا ٹیسٹ تیار نہیں تھا. تو ٹیسٹ تیار نہ کرنا، ٹیچر کا بتایا ہوا کام نہ کرنا، یہ بہت بری بات ہے. اس کے بعد پھر ٹیسٹ تیار نہ کر کے ایک بہانہ بنانا اور جھوٹ بولنا، یہ اس سے بھی بری عادت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو ٹیچر ٹیسٹ بتائیں اس کی تیاری خود بھی کریں، والدین سے مدد لیں، اور والدین بھی ہماری مدد کرنے کو تیار ہوتے ہیں، تو ہمیں بہانے نہیں بنانے چاہیے. اس نے کیا کیا؟ اپنے فیس اور آرم کے اوپر اس نے جو ریڈ انک تھی
سرخ جو روشنائی ہے وہ اس نے، سرخ سیاہی تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، ویسے تو ہمارے غلط علام میں سرخ سیاہی کہتے ہیں، تو سیاہی سیاہ ہوتا ہے، سرخ سرخ ہوتا ہے، سرخ سیاہی ہوتی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سرخ روشنائی، اس کو روشنائی کہتے ہیں، تو روشنائی اس نے اپنے چہرے کے اوپر اور اس کے اوپر ڈال دی، اور اس پہ اس نے جو وہ اسپاٹ بنا دیے، یعنی داغ لگا دیے کہ وہ بیمار ہو گیا ہے۔ ٹھیک، تو ڈاکٹر کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب ڈاکٹر نے وہ ریڈ پین دیکھی تو اسے پتہ چل گیا ٹیبل کے اوپر کہ ٹام جو ہے وہ بیمار نہیں ہے، بلکہ یہ بہانے بنا رہا ہے، کیونکہ اس جو ریڈ انک تھی اس کی وجہ سے اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو داغ لگے ہوئے ہیں یہ اس کے کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس نے خود اپنے اوپر سیاہی گرا، وہ روشنائی گرا لی ہے، لگا لی ہے۔ What made Tom get out of bed? The fear of injection made him free and come out of bed. Why was BFT scared? BFT was scared of being cut by someone as trees were cut by people. So, what does BFT stand for? BFT stands for Big Friendly Tree. It was a tree in the garden. ٹام جو ہے وہ جب اسے بتایا گیا کہ ڈاکٹر اس کو انجیکشن دے گا، وہ چونکہ بیمار ہے، تو وہ اس کے خوف سے جو ہے وہ بستر سے نکل آیا، اس نے بتا دیا کہ وہ بیمار نہیں ہے۔ اب بی ایف ٹی، بگ فرینڈلی ٹری، یہ گاؤں میں ایک درخت ہے، تو وہ کیوں گھبرایا ہوا ہے؟ تو جیسا کہ پہلے بتایا کہ درختوں کو کاٹنا بہت برا عمل ہے، گناہ کا کام ہے، اور ہمیں درختوں کو حفاظت کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں انہیں کاٹنا چاہیے۔ تو اس لیے جو بگ فرینڈلی ٹری ہے اس کو یہ خوف تھا کہ جس طرح باقی لوگ درختوں کو لگاتار کاٹ رہے ہیں تو اس کا بھی نمبر آ جائے گا اور لوگ اسے کاٹ دیں گے۔ تو واٹ ڈز بی ایف ٹی اسٹینڈ فار؟ بی ایف ٹی اسٹینڈ فار بگ فرینڈلی ٹری۔ اٹ واز اے ٹری ان دی گارڈن، باغ کا ایک درخت ہے، اسے بگ فرینڈلی ٹری، فرینڈلی مینس وہ جو درخت ہے وہ لوگوں کو سایہ بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے، اور لوگوں کو آسانیاں مہیا کرتا ہے، لہذا وہ فرینڈلی تھا، تو وہ ڈر رہا تھا کہ لوگ اسے بھی کاٹ دیں گے۔ اوور بی ایف ٹی فرینڈس، جو بگ فرینڈلی ٹری تھا اس کے دوست کون سے تھے؟ دی ادر ٹریز اینڈ دا لٹل پلانٹس فار بی ایف ٹی فرینڈس، اس کے آس پاس جو چھوٹے چھوٹے پودے تھے جو اگے ہوئے تھے وہاں پہ، وہ اس کے دوست تھے۔ ہاؤ یو کین سیو بی ایف ٹی، آپ بگ فرینڈلی ٹری کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ وی کین سیو بی ایف ٹی بائی ناٹ لیٹ اینی ون کٹ اٹ، ہم بی ایف ٹی کو اس طرح سے بچا سکتے ہیں کہ ہم کسی کو اس درخت کو کاٹنے نہ دیں۔ درخت کاٹنا بری بات ہے، درختوں کو لگانا چاہیے، درخت لگانا سنت ہے، اور درخت جو شخص ایک درخت لگاتا ہے اس کا جنت میں ایک گھر تیار کر لیا جاتا ہے۔ درخت کو کاٹنا جو ہے وہ، اس کو کاٹنے سے بچانا چاہیے، تو ہمیں کسی کو کاٹنے نہیں دینا چاہیے۔ ڈو یو تھنک وی شوڈ کٹ دا ٹری؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں درخت کاٹنے چاہیے؟ نو، وی شوڈ ناٹ کٹ دا ٹری ایٹ آل، ہمیں کسی بھی صورت میں درختوں کو کاٹنا نہیں چاہیے، ہمیں پودے لگانے چاہیے، درخت لگانے چاہیے، ان کو کاٹنا نہیں چاہیے۔ وائی ڈو یو تھنک از ٹاکنگ ان دا پوئم، تو نظم میں جو ہے وہ کون بات کر رہا ہے، یعنی نظم میں جو بتایا جا رہا ہے تو اس کے متعلق کون بول رہا ہے؟ تو دا چائلڈ از ٹاکنگ ان دی پوئم، تو ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ اس نظم میں بول رہا ہے۔ کمپلیٹ دا سوئنگ گوز اپ ای سی سر سو بلو، اب ویئر از دا سوئنگ، یہ جو نظم ہے نا سوئنگ والی، یہ ویئر از اے سوئنگ، تو اس میں سوئنگ کہاں پر ہے؟ سوئنگ کہتے ہیں جھولے کو، جو آپ پارک میں جا کر جھولے جھولتے ہیں اسے سوئنگ کہتے ہیں۔ دا سوئنگ از ان دی گارڈن، تو سوئنگ کہاں پر تھا؟ یہ باغ میں تھا۔ سوئنگ کہاں پر تھا؟ باغ میں تھا۔ وائی واز تلا ہیپی، تلا کیوں خوش تھا؟ تلا واز ہیپی فار عید الفطر۔ عید الفطر آپ کو پتہ ہے کہ عید الفطر وہ عید ہوتی ہے جو رمضان کے روزے رکھنے کے بعد جو چھوٹی عید جو عید آتی ہے اسے عید الفطر کہتے ہیں، اور جو اس کے بعد جس پہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اسے عید الاضحیٰ یا عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ تو عید الفطر کون سی عید ہے؟ جو روزے رکھنے کے بعد عید منائی جاتی ہے اسے عید الفطر کہتے ہیں، اور یہ بچوں اور بڑوں سب کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ تو تلا بھی اسی لیے خوش تھا، اس لیے کہ عید الفطر آ رہی تھی۔ عید الفطر، واٹ ڈیڈ تلا وانٹ ٹو فار عید الفطر، تو عید الفطر کے لیے جو ہے وہ تلا کو کیا چاہیے تھا؟ وانٹڈ فار عید الفطر، تو اسے عید الفطر کے لیے جو ہے وہ روشنیاں اور وہ روشنی اور اس طرح کی جو دوسری چیزیں ہیں جن پہ عید الفطر منانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے
روشنی کے گولے ہوتے ہیں اور وہ پٹاخے ہوتے ہیں، تو وہ اسے چاہیے تھے۔ تعالیٰ says the spirit of sacrifice is more important. What does it mean؟ تو تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ سیکریفائس یعنی قربانی دینا، قربانی کی جو کسی کے لیے قربانی دینا بہت اچھی عادت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اٹ مینس دیٹ وی شوڈ گیو تھنگس ٹو ادر ہو ڈو ناٹ ہیو۔ سیکریفائس کیا ہے؟ سیکریفائس یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت کی سے زائد چیز اس بندے کو دیں جس کے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے، جس کے پاس جو کمی ہے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنی ضروریات کو قربان کر کے دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنا سیکریفائس کہلاتا ہے۔ تو تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ، قربانی دینا اور قربانی کی روح جو ہے وہ بڑی اہم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی چیز کسی دوسرے کو دینا، اپنی چیز کسی دوسرے ضرورت مند کو دینا، اپنی چیز کسی دوسرے ضرورت مند کے حوالے کرنا بہت اچھی عادت ہے، اور یہ سیکریفائس کہلاتی ہے، یہ سیکریفائس کہلاتی ہے۔ تو جو عیدیں ہوتی ہیں جیسے عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، تو یہ ہمیں عید الاضحیٰ تو خیر ہے قربانی کی، سیکریفائس کی عید ہے، تو یہ ہمیں جو ہے وہ بتاتی ہیں کہ ہمیں کس طرح سے عید پر اپنی ضروریات کو، صرف اپنی ضروریات کا خیال نہیں رکھنا چاہیے بلکہ دوسروں کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، دوسروں کی ضروریات بھی پوری کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک یعنی بہت اچھا میسج ہے کہ تعالیٰ جو ہے وہ عید الفطر آ رہی ہے تو اس پر بہت خوش ہے، لیکن ساتھ ہی جو ہے وہ تعالیٰ کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ ہمیں سیکریفائس کرنی چاہیے۔ تو یہ جو سیکریفائس کرنا ہے یہ ہمارے معاشرے کی بڑی بنیادی، اسلامی معاشرے کی جو بنیادی روح ہے وہ سیکریفائس کرنا ہے، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا، اپنی ضرورت سے زائد چیز دینا اور اپنی ضرورت کی چیز بھی، اپنی ضرورت کی چیز کسی کو دینا سیکریفائس کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے پٹاخے بجانے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں، لیکن ساتھ میں کوئی ایسا بچہ ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو بجائے وہ پیسے پٹاخے بجا کر ضائع کرنے کے اس بچے کے لیے کھانے کا بندوبست کر دینا یا اسے کوئی چیز لے کے دے دینا، وہ جو ہے وہ سیکریفائس کہلاتا ہے۔ تو سیکریفائس جو ہے وہ ایک اچھی عادت ہے، یہ ہمیں اپنانی چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کامیاب ہو، ہمارا معاشرہ اچھا بنے، ہم وہاں پر پرسکون رہیں، خوش رہیں، وہاں کے رہنے والے دوسرے لوگ بھی خوش ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیکریفائس سے کام لیں۔ تو یہ کچھ جو کویسچن آنسر تھے، ان کے ساتھ کچھ اخلاقی سبق بھی ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے۔ اگر ہم انہیں اپنے ذہن میں رکھیں گے تو یہ یعنی صرف سبق نہیں رہے گا بلکہ یہ ہمارے لیے بہت اچھا ایک مورل لیسن بھی بن جائے گا، اور ہر سبق میں، ہر کویسچن میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز بتائی جا رہی ہے جو بہت اچھی ہے۔ تو ہمیں صرف کویسچن آنسر ان کو یاد کر لینا، ان کو پڑھ لینا، ان کو لکھ دینا اور ان کو لکھ کر پیپر پاس کر لینا، یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ ان تمام کا مقصد جو ہے وہ کوئی اخلاقی سبق دینا اور بچوں کو ذہنی طور پر اچھائی کے لیے تیار کرنا ہے۔